ಅಗ್ನಿನಯ ಸುಪಥಾರೆ ಆಸ್ಮ ಬಿಸ್ವಾನಿ ದೇವಯೋ ನಾನಿಬಿ ಉದಾನ ಯೋದ್ಧಾ ಸಂವಿಧೂರಾನ ಮಿನೋ ವರಿಷ್ಠಾಂತಿ ನಮ ಉಕ್ತಿಕಾಮ ವಿಧೇವ ಅಯ್ಯ ಹೇತು ಕಿರತ ಮೊಹಮ್ಮದಾಧಿಕಾರಂ ನ ಸಂವಿಧಾಯ हे तदोदयते विवेक जाती रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी। तारीख गुजरे एक तारीख जिसमें हम मुसलमानों ने भी जश्न मनाए और हैप्पी न्यू ईयर ये लोगों को मुबारकबाद पेश किए। मेरे भाइयों, मुसलमान होकर ये अकीदा अगर आपके अंदर है और आपने भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तो आप इस बात को समझ जाइए, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई मुसलमान किसी गैर मजहब के कानून को इख्तियार करता है, गैर मजहब के बुनियाद पर चलता है, गैर मजहब के रस्म और रिवाज को अपनाता है, तो कयामत के दिन हश्र असर, कयामत के दिन उसको उसी के साथ उठाया जाएगा जो भी किसी दूसरे कौम की मुशाबियत इख्तियार करेगा। इसलिए अगर खुदा ना खास्ता अगर आपके अंदर भी ये चीजें हैं, इंशाअल्लाह आने वाले 2023 में ये चीज हमसे खत्म हो जाएंगे और ये बातिल अकीदा हमसे उठ जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों वखालिकुल यहूद, यहूद की मुखालिफत करो, यहूदियों की मुखालिफत करो। यहूद अगर अपनी बीवी से हैज के मौके पर हालात अय्याम में, हैज के अय्याम में अपनी बीवी से दूर रहता है, कोसों दूर रहता है, अपनी बीवी का बिस्तर अलग कर देता है, अपनी बीवी से बिल्कुल ही करीब नहीं आता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लोगों सुनो, इस्नो कुल्ला शैइन इल्ला निकाह। हाँ, जब तुम्हारी बीवी हाइजा हो, जब तुम्हारी बीवी को हैज आए, हैज का खून आए, माहवारी आए, तो सिर्फ जिमा के अलावा तुमसे हम बिस्तरी के अलावा सारी चीजें करने की तुम्हें इजाजत दी जा रही है। अगर यहूद अपने बीवियों को घर से अलग रखते हैं, दूर रखते हैं, तो तुम उनके मुखालिफत करो। हाँ, तुम अपने बीवी के साथ जरूर सो, तुम उनके साथ बिल्कुल सब कुछ कर सकते हो, लेकिन इल्ला निकाह यानी जिमा के अलावा हम बिस्तरी के अलावा सारी चीजें कर सकते हो। वखालिफुल यहूद, यहूद की मुखालिफत करो। वो यहूदी जो रोजा रखते वक्त सहरी खाया नहीं करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, ऐ मेरी उम्मतियों, सुनो, जब तुम रमजान के रोजे रखो या कोई भी रोजा रखो तो तुम सहरी खा लिया करो, इसलिए कि तसहरू फइन्ना फिस्सुहूर बरका। जब तुम सहरी खाओगे तो उस सहरी में अल्लाह की कसम बरकत रखी हुई है, इसलिए तुम उस सहरी को खाओ। यहूदियों की मुखालिफत करो, लेकिन हम और आप यहूदियों के कैलेंडर अपना रहे हैं, ईसाइयों के कैलेंडर अपना रहे हैं। वो ईसाई जो 1 जनवरी को अपना हैप्पी न्यू ईयर और लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं, आज मुसलमान भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और जंगलों में जाकर पिकनिक मनाते हैं, भोज करते हैं, दावत चलाते हैं। मेरे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं, हमारा तो पहला साल, नया साल मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख से शुरू होता है। लेकिन हाँ सुनो, फिर भी अल्लाह के नबी इजाजत नहीं दे रहे हैं, अल्लाह के नबी अपनी उम्मतियों को ये हुक्म नहीं दे रहे हैं। और सुनो, अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक इस दुनिया में खलीफा रहे, उन्होंने 2 साल खिलाफत किए, लेकिन आपने कभी हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाए, आपने कभी लोगों को नए साल की मुबारकबादी पेश नहीं किए। उसके इंतकाल के बाद उमर फारूक खलीफा बने, लेकिन अपने 10 साल जिंदगी में किसी को हुक्म नहीं दिया। उस्मान खलीफा बने, लेकिन अपने 12 साल जिंदगी में कभी हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाए, कभी नया साल नहीं मनाए, कभी पिकनिक नहीं मनाए। मेरे सहाबा तो वो थे और ताबीन वो थे जो नबी के हर वो अमाल को देख कर किया करते थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। लेकिन हम और आप आजकल कैसे हैं, जो अच्छी चीजें उसको छोड़ देते हैं, लेकिन जो गैर बातिलाना अकीदा है उसको हम और आप इख्तियार करते हैं। आइए मैं आपको अबू दाऊद का एक मंजर दिखा रहा हूँ। अबू दाऊद किताब में एक मंजर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाबे किराम को नमाज पढ़ा रहे हैं। और इतने में क्या हुआ, नमाज के दौरान आपने अपनी जूती उतार दी। जब सारे सहाबा देखे कि अल्लाह के नबी अपनी जूती उतार दिए, तो सारे सहाबा ने भी जूती उतार के एक साइड रख दी।
جب نبی نے فقضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی، سلام پھرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جیسے نماز ختم ہوئی، آپ نے اپنے صحابیوں کو دیکھا کہ جوتی اتار کر سائڈ میں کاندھے میں رکھ دیے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، او میرے صحابیوں، ما حملکم علی القاء نعالکم، ہاں سنو، او میرے صحابیوں، تمہیں جوتی اتارنے کے لیے کس چیز نے ابھارا ہے؟ تم نے جوتی اتارنے کے لیے تمہیں کون سی چیز آمادہ کیے ہیں؟ تمہیں کس نے بتایا کہ تم کس کے کہنے پر جوتی اتار دیے؟ صحابہ کا جواب سنو، قالوا رأینا، آئے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو جوتی اتارتے ہوئے دیکھا، اور لہذا جو ہمارا امام کام کرتا ہے مقتدی بھی اسی کی پیروی کرتا ہے، اسی کے پیچھے چلتا ہے۔ جب امام اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے سینے میں، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں، مقتدی بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ جوتی اتار دیے، تو ہم سب نے بھی جوتی اتار دیے۔ آپ نے فرمایا، او میرے صحابیوں، ان جبریل فاتانی فاخبرنی، جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے آ کر مجھے یہ خبر دی، مجھے آ کر یہ بتائے کہ اے میرے نبی، اے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کی جوتی پراگندہ ہے، آپ کی جوتی خراب ہے، آپ کی جوتی ناپاک ہے، اس لیے میں نے اس جوتی کو اتار کے رکھ دیے۔ لیکن ہاں سنو صحابہ کرام، سنو، میں نے جوتی اس لیے اتاری کہ اس جوتی میں گندگی تھی۔ صحابہ نے کہا آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی اتار دیے۔ میرے بھائیوں، آپ غور کر سکتے اس منظر سے کہ صحابہ کیسا تھا، صحابہ کرام کی عظمت کیسی تھی، صحابہ کرام کے اخلاق کیسے تھے، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کیسے تربیت دیے تھے، صحابہ کرام دین کے کتنے پابند تھے کہ جب نبی کو دیکھے جوتی اتارتے ہوئے تو آپ نے بھی جوتی اتار دیے۔ لیکن ہم اور آپ ایسے مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی کی کسی بھی حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی صفحات میں آج تک نہیں ملتا ہے کہ ہم نئے سال منائے، ہم پکنک منائے۔ اے مسلمانوں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے زلزلے سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن زلزلہ بہت بڑا سخت ہوگا، بہت بڑا خطرناک ہوگا، اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرو، اس چیزوں سے اجتناب کرو اور اس چیزوں سے دور رہو۔ نبی نے جو حد الامکان ہم لوگوں کے لیے کی ہے، آپ اسی چیز کو فالو کیجیے، آپ اسی چیز پر اڑے رہیے، نہ ادھر نہ ادھر۔ تو یہ چیز کسی بھی حدیث سے اور کسی بھی کتاب سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پوری زندگی یہودیوں اور مجوسیوں کے خلاف بولتے رہے کہ یہودی اگر محرم الحرام کا ایک روزہ رکھتا ہے تو تم دو روزے رکھو۔ میرے بھائیوں، یہودی اگر اپنے بیوی کا بستر الگ کر دیتا ہے حالت حیض میں تو تم اپنے بیوی کو اور قریب لاؤ لیکن جماع مت کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ہم اور آپ یہودیوں کے کیلنڈر، عیسائی کے کیلنڈر کو اپنا کر جنوری کی پہلا تاریخ کو پکنک مناتے ہیں۔ اور کتنے مسلمان ایسے بھی ہیں جو شراب بھی پیتے ہیں، اور کتنے ایسے مسلمان بھی ہیں جو ہندوؤں کے غیر مسلموں کے ساتھ وہ بھی اپنا رنگ رلیاں مناتے ہیں، وہ بھی جوش میں آ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیا سال ہے۔ لیکن پوچھئے ان لوگوں سے، پوچھئے اسلامی کیلنڈر کی پہلی تاریخ کیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کی پہلی تاریخ کہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کی ہولناکی بہت بڑی خطرناک ہے، بہت بڑا ڈینجر ہے۔ اے لوگوں ہاں سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کیا جملے نکالے، صنفان من اہل النار، صنفان من اہل النار، جہنم کے دو گروہ ایسے ہیں، دو جماعت ایسے ہیں، لم اراہما قوم معہم سیاد، جن اللہ کے نبی اپنے زمانے میں نہیں دیکھا، جن قوم کو اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھے۔ دو گروہ ایسے ہیں جہنم کی، بتا رہا ہوں، آئیں گے انشاءاللہ، بیت پر آئیں گے اور مہابھارت سنائیں گے، رامائن بھی سنائیں گے، آ رہے دھیرے دھیرے، پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرتے ہیں۔
تو اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، صنفان من اہل النار، جہنم کے دو گروہ ایسے ہیں، لم ارہما قوم معہم سیات، جنہیں میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، جنہیں میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھے۔ ان گروہوں کو کیا بتائے؟ سنیے، ایک گروہ کیسا ہے؟ کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایک گروہ ایسے ہیں جن کے ہاتھ میں لاٹھی ہوں گے، جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، جن کے ہاتھ میں پاور ہوں گے، جن کے ہاتھ میں اٹھلٹی ہوں گے، جن کے ہاتھ میں بیل کے دموں جیسے، گائے کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے، سخت کوڑے ہوں گے، یضربون بها الناس، اور ان لوگوں کو ایسے ہی ماریں گے، بے قصور لوگوں کو ماریں گے، بے گناہ لوگوں کو ماریں گے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو جب پاور مل جائیں گے، ایسے لوگوں کو جب طاقت مل جائیں گے تو وہ لوگوں کو مارتے پھریں گے۔ ایسے لوگ جہنم کے ایک گروہ ہوں گے۔ مثلا ہم پولیس والے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس ساری چیزیں طاقت ہے، ہم پرشاسن ہمارے ساتھ ہے، ہم آرمی ہے، ہم فوج ہے، ہم سینا ہے، ہمارے پاس لاٹھی ہے، لیکن اگر آپ نے اس لاٹھی کا غلط استعمال کیا، اگر آپ اس لاٹھی کو بے قصور اور بے گناہ لوگوں کو مارے، بے قصور لوگوں کے اوپر لاٹھی چارج کیے، تو یاد رکھنا قیامت کے دن آپ کا شمار ان جہنم کے دو گروہ میں سے ایک گروہ میں ہوگا۔ صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس۔ اور اس حدیث کا ترجمہ بڑے بڑے علماء نے یہ بھی کیے ہیں، جس چیز کو گاؤں کا منڈل بنا دیے جائے، جس چیز کو، جس انسان کو ایم ایل اے ایم پی بنا دیے جائیں، دیش کے پردھان منتری بنا دیے جائیں، ان کے پاس طاقت آ جانے کے بعد اگر کسی کے اوپر ناحق الزام لگاتا ہے، کسی کو ناحق مارتا ہے، کسی کو ناحق گالیاں دیتے ہیں، کوئی اگر پولیس اپنے لاٹھی سے کسی پر لاٹھی چارج کرتا ہے، غلط لوگوں اور بے قصور لوگوں کو مارتا ہے، میرے بھائیو یاد رکھنا ان کا حشر و نصر کیا ہوگا؟ اسلام کے مطابق جہنم کے دو گروہ ایسے ہوں گے جو ایک گروہ میں ان کا شمار ہوگا، اور ان کی کتابوں کے مطابق جو پولیس غیر دھرمی ہے، جو پولیس غیر اسلامی ہے، ان کی خطاب کے مطابق ان کا جنم کیا ہوگا؟ کتے کا جنم ہوگا۔ آؤ واقعہ سنا رہا ہوں۔ کوئی انسان اگر اپنی لاٹھی غلط استعمال کرتا ہے، کوئی پولیس اگر اپنی لاٹھی کو بے قصور لوگوں کے اوپر چارج کرتی ہے، ان کا جنم دیکھنا کتے کا ہوگا۔ اور یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں، ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک کتا سڑک پر پڑا ہوا بھونک رہا ہے، اور ایک بھکاری چلا آیا۔ جب دیکھا بھکاری اپنے بھوک سے پریشان ہے اور یہ کتا بھونک رہا ہے، لاٹھی اٹھائی، ڈنڈا اٹھایا، اس کتے کو دے مارا۔ کتے چلا گیا رام کے دربار میں، رام چندر جی کے دربار میں انصاف مانگنے کے لیے، جا کر دروازے میں روکے، دروازے میں کھڑے ہوئے، اور رام جی نے کہا اے لکشمن جاؤ دیکھو کوئی انصاف اور نیائے مانگنے کے لیے ہمارے دروازے میں آئے ہیں۔ یہ لکشمن جی جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، انسان ہوگا تب نہ بتائیں گے، پھر جاؤ دیکھو کوئی ہے۔ اب یہ سوچا یہ کتا پڑا ہوا ہے، کتا دروازے میں آ کر رکا ہوا، ہو سکتا ہے یہی کتا ہوگا جو اپنا سوال لے کر آیا ہے، اپنا یہ کوشچن ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اس کتے سے پوچھا گیا اے کتا کیا تم سوال کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا میں انصاف مانگنے کے لیے آیا ہوں، رام کے دربار میں آیا ہوں، نیائے مانگنے کے لیے، چلو اندر چلتے ہیں۔ رام جی کے پاس گئے، پرنام کیے، نمسکار کیے، سلام کیے۔ رام جی نے کہا کیا بات ہے بتاؤ؟ کتا نے کیا کہا جانتے ہیں؟ کتا نے کہا ہم انصاف مانگنے کے لیے آئے، بتاؤ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ فلاں گاؤں میں ایک فقیر رہتا ہے، اس نے میرے اوپر لاٹھی چارج کیا، ہم ایسی سڑک پر بھونک رہے تھے، ہم تو اپنا حال سنا رہے تھے، لیکن اس بھکاری نے میرے اوپر لاٹھی چارج کیا ہے، انصاف چاہیے۔ اچھا تم ہی بتاؤ کیا انصاف دینا ہوگا؟ ہم تو انسان کو مارتا ہے اس کا انصاف کرتے ہیں، لیکن کتے کا انصاف کیسے کریں؟ اچھا کتا تم ہی بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، تم کیا انصاف چاہتے ہو؟ کتے نے کیا کہا رام جی مجھے انصاف یہ چاہیے جس نے مجھے لاٹھی مارا ہے بھکاری نے،
اس کو دیش کا پردھان منتری بنا دیا جائے، اس کو پولیس بنا دیا جائے، اس کو حکومت بنا دیا جائے، اس کو حکمراں بنا دیا جائے، اس کو ایم ایل اے ایم پی جو بھی پولیٹیکل نیگری نیتا لوگ ہوتے ہیں کسی بھی درجے کا ہو بنا دیا جائے۔ سب لوگ ہنسنے لگے، کیا بات ہے یار، لاٹھی ڈنڈا کھائے، اس کے بعد اوپر سے انصاف مانگنے آیا، اور انصاف میں کیا مانگ رہا ہے؟ جس نے اس کو لاٹھی مارا پھر اسی کو کہہ رہا کہ ایم پی بنا دیا جائے، اسی کو کہہ رہا کہ پولیس بنا دیا جائے۔ سب پرجا پریشان ہو گئے اور چنتت میں پڑ گئے کہ کیا دسے ہیں آخر، کہ انصاف مانگنے کے لیے آئے لیکن اوپر سے اس کو ایم ایل اے بنا رہے ہیں، اوپر سے ایم پی بنا رہے ہیں، نیتا بنا رہے ہیں۔ تو سب جب آشچर्य میں پڑ گئے تو کتے سے یہ پوچھا گیا، اچھا ایک بات بتاؤ، تم انصاف کے لیے آئے تو تم نے پھر اس کو ایم ایل اے ایم پی کیوں بنائے؟ کہا میں نے اس کو اس لیے ایسا بنایا کیونکہ یہ جب ایم پی بنا، ایم ایل اے بنا، تو ان کے پاس جب سرکاری فنڈ 1 لاکھ روپیہ آ رہا تھا تب اس نے 80,000 روپے اپنے پاس رکھ لیے اور صرف 20,000 غریبوں میں بانٹے، وہ پھر اپنے ہی لوگوں میں بانٹے، غریبوں پر ظلم کیے اور بے قصور لوگوں کو اپنے لاٹھی سے مارے۔ اس لیے میں بھی پرانے زمانے میں جب میں ایسا حاکم تھا، ایسی پولیس تھی، ایسے پرشاسن تھے، جب میں بے قصور لوگوں کو مارتا تھا، جب میں بے گناہ اور بے قصور لوگوں کے ناحق پیسہ کھا رہے تھے، تب مجھے ایشور نے کتے کا جنم دیا، اور میں نے آج اس کے لیے ایسا اس لیے مانگا کیونکہ یہ بھی جب لوگوں کا پیسہ بے ایمانی کر کے کھائے گا، جب یہ کسی کے اوپر لاٹھی چارج کرے گا، بے قصور لوگوں کو ماریں گے، تب ان کا بھی جنم کتے کا ہوگا۔ میرے بھائیوں تو یاد رکھنا، جو ایسے حرکت کرتے ہیں اور دوسروں کے اوپر لاٹھی چارج کرتے ہیں ان کا بھی حشر و نشر ایسے ہوگا۔ حدیث کیا کریں؟ صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیاد، جہنم کے 2 گروہ ایسے ہوں گے۔ پہلا گروہ ہے جو اپنے لاٹھی سے دوسروں کے اوپر بے گناہ بے قصور لوگوں کو ماریں گے، اپنے کوڑے سے بے قصور لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری گروہ وہ ہوں گے نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، ایسی عورتوں کے گروہ ہوں گے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اتنا ٹائٹ کپڑا پہنیں گی کہ کپڑا تو جسم پر رہیں گی لیکن باوجود ننگے دکھائی دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں آگے کے جملے سنیے، لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحا، ایسی عورتیں جنت کے اندر نہیں داخل ہوں گی۔ ہاں جنت کے اندر داخل ہونا بہت بڑی بات ہے، لیکن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دراز تک بہکے گی، دور دراز تک ان کی خوشبو جائیں گی، لیکن ایسی عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اے میرے پیارے ساتھیوں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اس لیے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑا خطرناک ہے، بالکل یہ تمہیں قیامت کی ہولناکی بہت بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی حدیث کے اندر فرما رہے ہیں، ہاں سنو، جب یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اسرافیل سور میں پھونک ماریں گے، اللہ کا یہ حکم ہوگا، سور پھونکیں گے اور لوگ دوڑتے ہوئے جائیں گے، اپنے جسم سے کپڑے اتر جائیں گے، ننگے حالت میں دوڑیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اللہ کے نبی کو فرما، اللہ کے نبی سے کہہ رہی ہے، آئے اللہ کے نبی، جب لوگ ننگے میدان میں جائیں گے تو کیا ایک دوسرے کو دیکھ کر نہیں شرمائیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں عائشہ، ایسی بات بالکل نہیں ہے، ایسا کنڈیشن بالکل ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکیں گے، وہ اپنے ہی خبر سے پریشان رہیں گے، اپنے شور سے پریشان رہیں گے، ایک دوسرے کی طرف جھانک کر نہیں دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں سورہ حج کی پہلی اور دوسری آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورتیں، ہر دودھ پلانے والی لڑکیاں، ہر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گے، اور تم دیکھو گے وتضع کل ذات حمل
बत्न हमलहा, और जिसके पेट में हमल रहेगा, जिसके पेट में बच्चा रहेगा, इस हाल में दौड़ेंगे कि अपना पेट का बच्चा निकल जाएगा, लेकिन किसी को एहसास तक नहीं होगा। और तुम देखोगे वहाँ तुम सुकारा, और तुम देखोगे लोग ना सभी सुकारा, लोग मदहोश पड़े हुए हैं, बेहोश पड़े हुए हैं, हालांकि ये बेहोश नहीं पड़े हैं। ये क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ा खतरनाक है। आए इंसानों सुनो, फिर आगे का सफर ऐसा होगा, लोग दौड़ पड़ेंगे और पसीने में डूब जाएंगे। कोई टखनों के बल किसी का पसीना होगा, कोई घुटनों के बल किसी का पसीना होगा, किसी की पसीनी उनके थोड़ी तक होंगे। ऐसा क़यामत का होलना की बयान किए गए हैं। ऐ लोगों, अल्लाह के अज़ाब से डरो, क़यामत की होलनाकी से डरो, और अपने अपने अमाल की इस्लाह जरूर कर लिया करो। हाँ सुनो, मैं आपको बता रहा था, सिनफान मिन आलिन नार, क़यामत के जहन्नम में दो गिरोह ऐसे होंगे, लम्मारा हुमा कौमुम माहुम सियार, जिनको अल्लाह के नबी ने अपने ज़माने में नहीं देखा, उनको अल्लाह के नबी ने अपने ज़माने में नहीं देखा। इस हदीस से ये बात पता चलता है, इस हदीस से बात साबित होती है कि एक ऐसा ज़माना आएगा और उस ज़माने में लोग ऐसे हो जाएंगे जो बेकसूरों को मारेंगे, लोग आपस में एक दूसरे का हक छीनेंगे, सरकार हम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ेंगे।